बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम रोज़ का पाकिस्तान में अदील बशीर हाजिर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हवाले से NDMA, जिसका किरदार यकीनन आपने भी सुना होगा, हम भी देखते हैं मीडिया पे बैठ के। एक यूनिक सा एक रोल है, एक इसके जो मोटो के अंदर चीज़ें डिफ़ाइन हैं वो बड़ी एक यूनिक सा और एक मुनफरिद सा अंदाज़ तो देती हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का एक्चुअल बनने का मकसद क्या था, और इस इदारे ने बनने के बाद 2005 के बाद से लेके जब ज़लज़ला आया तो आज तक इस इदारे ने बाकायदा तौर के ऊपर पाकिस्तान में ये जो अर्थक्वेक या फिर फ्लड्स के हवाले से या फिर जो भी डिज़ास्टर्स हुए, नेचुरल हैज़र्ड्स हुए, उस हवाले से क्या किरदार अदा किया, इन तमाम बातों पे रोशनी डालेंगे। और इसके जो पैरेलल इदारे भी यहाँ पे बने हुए हैं, उन इदारों के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं चेयरमैन NDMA जनाब मेजर जनरल असगर नवाज साहब। उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। NDMA का जो एक इदारा है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, 15 जनवरी 2015 में आपने इसको संभाला। इसके आप जब यहाँ पे आए और आपने क्या देखा कि इस इदारे का बुनियादी मकसद क्या था? देखिए, NDMA का तो बुनियादी मकसद इसके एक्ट में डिफ़ाइन हुआ है, क्योंकि कोई भी इदारा जो होता है उसको एक मैंडेट जो असाइन किया जाता है उसके हिसाब से वो इदारा चलता है। और ये जो आपने अपनी जो तारफ़ी गुफ्तगू में बात की कि 2005 के ज़लज़ले के बाद इसका क़याम अमल में लाया गया, वो एक थिंकिंग के तहत था, और जो एक ग्लोबल थिंकिंग थी वो भी, उसको भी मद्देनज़र रखा गया। 2005 में दुनिया में एक डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन की जो ह्यूगो फ्रेमवर्क है वो साइन हुआ, जो कि 10 साल के लिए साइन हुआ था जापान में। और उसके अंदर ये फ़ैसला किया गया, उससे पहले 10 साल के ऊपर भी ये मैकेनिज़्म किसी फॉर्म में एग्जिस्ट किया जा रहा था। और दुनिया में ये थिंकिंग थी कि जो डिज़ास्टर्स हैं उनको आप उनसे प्रिवेंट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उनसे बचाव ज़रूर किया जा सकता है, कमी की जा सकती है। डिज़ास्टर के रिस्क को अगर आप देख लेंगे तो उसमें रिडक्शन की जा सकती है। और उसमें उसके लिए ऐसे अदारे होने चाहिए तमाम मुल्कों के अंदर, उनका क़याम अमल में लेके आया जाए, जहाँ पे एक फ़ोकल एजेंसी हो, जहाँ पे आप ये तमाम प्लानिंग कर सकें और उस प्लानिंग को फिर आगे लेकर जा सकें। और इसके लिए लीगल फ्रेमवर्क की भी ज़रूरत होती है। तो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑर्डिनेंस आया, और उसके बाद 2010 में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया, जिसमें ये तमाम चीज़ें डिफ़ाइन की गई पाकिस्तान में कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या तरीक़ाकार होना चाहिए। हमारे तमाम जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, हकीकतें हैं, हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारा मुल्क किस किस्म की टेरेन में बना हुआ है, हमारा जो प्रोविंशियल स्ट्रक्चर है, हमारा जो लीगल स्ट्रक्चर है, इन तमाम चीज़ों को जो मद्देनज़र रखते हुए ये एक्ट बनाया गया। और इसमें डिफ़ाइन ये किया गया कि हम एक नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बेसिकली एक स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन होगी फेडरल गवर्नमेंट की सतह पे, और इसका जो काम है वो बाहमी राब्ते को मजबूत बनाना डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, डिज़ास्टर मैनेजमेंट का के लिए जो तमाम पॉलिसी की गाइडलाइंस बनाना, और अगर डिज़ास्टर आता है तो उस सूरत के ऊपर एक नेटवर्क के थ्रू उसकी कोऑर्डिनेशन, उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसकी मॉनिटरिंग करना मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ के दरमियान। इसके साथ साथ जो दूसरा अहम काम था वो ये था कि डिज़ास्टर के यानी उससे ख़तरे से, आफात के ख़तरे से बचाव के लिए जो भी इक़दामात करने चाहिए उनको आइडेंटिफाई करना, और फिर मुख्तलिफ़ इदारों के ज़रिए जो कि उनके लिए मुतय्यन हैं, जिसने अपने हर इदारे ने अपना काम करना है, उनकी निगरानी। बड़ा अच्छा आपका मैनिफेस्टो हो गया या फिर आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गए, बड़ा खूबसूरत आपने भी बयान किया। लेकिन अगर थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर पे जाया जाए तो इसके गालिबन मेंबर्स भी होते हैं, आपसे वो होंगे, जूनियर्स होंगे या जिस तरह भी। तो इन मेंबर्स में दुनिया में हमने देखा कि जो क्रिएटिवनेस है, यानी कि क्रिएट करना चीज़ों को, उन लोगों को बाकायदा तौर पे इदारों की भागदौड़ दी जाती है। तो आप बताएंगे हमें कि आपके जो इदारे इसमें टेक्नोक्रेट्स कितने हैं और बाकी पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, सिविल, मिलिट्री, ये कितने हैं? एक तो मैं पहले एक करेक्शन चाहूँगा, ये मैनिफेस्टो नहीं है, ये मेरा टास्क है। अच्छा, ठीक है, जो टास्क है और मेरा एक मैंडेट है जो कि साइन किया गवर्नमेंट ने।
مینیفیسٹو کسی اور ٹرم کے اوپر ہم لے کے جاتے ہیں. جو کمپوزیشن ہے اس کے اندر 3 سٹریمز رکھی گئیں. ایک کہ لوگ پاکستان آرم فورسز سے سیکنڈمنٹ میں اس میں آئیں گے. دوسرا کہ جو سول سروسز میں سے لوگ ڈیپوٹیشن پہ آئیں گے. اور تیسری سٹریم رکھی گئی کہ ادارہ جو ہے وہ خود کانٹریکٹ بیسس کے اوپر لوگوں کو امپلائی کر سکے گا. اور اس کو ایز این اتھارٹی کریٹ کیا گیا کیونکہ اتھارٹی میں یہ ہوتا ہے کہ خود مختار ادارہ ہے تاکہ آپ کا جو فلیکسیبلٹی ہے آپریشن کے اندر وہ بڑھ جائے اور آپ نارمل جو کچھ چینلز ہوتے ہیں اس میں آپ کے کام کسی طریقے سے نہ رکے. مطلب اگر آپ ایکٹ کے اندر یہ پڑھیں تو میں مختار ہوں کہ میں کسی وقت کسی ادارے کی یا پرسن کی سروسز کو ایمرجنسی میں ریکوزیشن کر سکتا ہوں. اچھا. میرا تعلق آرمی سے. میں سیکنڈمنٹ پہ آیا ہوں, سرونگ ہوں اس وقت. میرے پاس 3 ممبرز ہیں. جو میرے ممبر ہیں جو کہ رسپانس سے ڈیل کرتے ہیں وہ سرونگ بریگیڈیئر ہیں آرمی کے, اور ان کے ساتھ نیچے جتنے آفیسرز ہیں وہ آرمڈ فورسز کے ہیں. آرمی کے بھی ہیں, نیوی کے بھی ہیں اور ایئر فورس کے بھی ہیں. اس کے بعد ہمارے جو ایک دوسرے ممبر ہیں وہ ممبر ہیں ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کے. وہ ٹیکنوکریٹ ہیں اور ان کا بہت تجربہ ہے. واٹر اینڈ پاور کی منسٹری سے ان کا تعلق ہے. تو آلموسٹ کتنی ایک تعداد ہوگی ٹیکنوکریٹس کی؟ جی میں یہ بتا رہا ہوں. تیسرے جو میرے ممبر ہیں وہ بیسیکلی سول سروسز سے ہیں اور وہ ایڈمنسٹریشن اور فائنینس کو ڈیل کرتے ہیں. تو یہ جو ہمارا جو ٹیکنوکریٹس یعنی اگر میں آرمی کا رسپانس کے اوپر دیکھوں تو دے آر آل اسپیشلسٹ. وہ سارے کے سارے آپریشن اور رسپانس سے ڈیل کرتے ہیں. جو ہمارا پلاننگ کا سیکشن ہے ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کا جس کو وہ ہینڈل کر رہے ہیں, ان کے نیچے ان کا سٹاف ہے. اس میں ہمارے پاس کچھ لوگ ایسے ہیں کیونکہ جو ہماری ٹیکنیکل فیلڈ ہے اس کے حساب سے ان کے پاس جو افرادی قوت ہے وہ موجود ہے. ہماری جو ٹیکنیکل اس کے علاوہ کچھ ان پٹ ہوتی ہے. لیٹ سے فرض کریں اگر ہم نے بات کرنی ہے انڈسٹریل ڈیزاسٹرز کی یا اس قسم کے کوئی ڈیزاسٹر ہیں تو اس کی ہم جو ان پٹ ہوتی ہے ہم ان متعلقہ محکموں سے لیتے ہیں اور ہم ان سے رجوع کرتے ہیں اور وہ ساری ان پٹ وہاں سے آتی ہے. یا کہیں پر اگر ہم نے ایکیڈیمیا کو کرنا پڑتا ہے تو ہم ان کو انوالو کرتے ہیں. اور اگر لیٹ سے ارلی وارننگ ہے تو اس میں پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے جس کا کام ہی یہ ہے, تو ان کے ساتھ ہم اسی چیز کو کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. تو ہیونگ کہ ہم کمپلیٹ یہاں پہ ایک ٹیکنوکریٹ نظام لے کے آ جائیں یا ہم ان ٹیکنیکل اداروں میں جن کے اندر اس کی کیپیسٹی ہے اور ان کے وہ لوگ موجود ہیں اور ایک یہاں پہ فگر ایسے رکھ لیں کہ جو ٹیکنیکل ہو اور اس چیز کو سمجھتی ہو, تو یہ ان دونوں آپشنز میں ہم نے یہ آپشن چوز کیا. اچھا, لوگوں میں یہ کیوں شنید ہے کمیونٹی میں اکثر لوگوں سے جب بات کرتا ہوں ہم نے بھی دیکھا کہ جیسے آپ نے بڑے واشکاف الفاظ میں بتایا کہ اتنے آپ کے ممبرز ہیں, اتنے ٹیکنوکریٹس ہیں, لوگوں میں یہ شنید یہ ہے کہ جی زیادہ تر اس میں سول بیوروکریٹس اور ملٹری بیوروکریٹس کا کوئی ایک ہی ادارہ ہے. تو یہ لوگوں میں کیوں, یہ اویئرنیس کی کمی ہے یا پھر کوئی باشنس لوگوں کے اپنے اویئرنیس کی کمی ہے؟ میرے پاس ایک بریگیڈیئر ہے, ایک لیفٹیننٹ کرنل ہے, 2 میجرز ہیں اور 2 میجرز کے ایکویولنٹ ایک لیفٹیننٹ کمانڈر ہیں اور ایک جو ہے اسکواڈ لیڈر ہے. اسمارٹ آرگنائزیشن ہے. میرے پاس ایک سول سروس کے جو ہیں ممبر ہیں, تو ایک میں نے آپ کو ٹیکنوکریٹ بتا دیا جو میرے پاس ہیں, اور ٹوٹل یہ ٹاپ ہیوی آرگنائزیشن نہیں ہے. 134 کے قریب ہماری اسٹرینتھ ہے. اور جو ہمیں کام اسائن کیا گیا ہے اس کام کے اسائن کرنے کے حساب سے یہ ایک بڑی سمارٹ قسم کی اسٹرینتھ ہے جس سے ہم کام کرتے ہیں. یہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے نا کہ یہ لگتا ہے کہ چونکہ فوج کا ماشاءاللہ بڑا منظم کردار ہے پاکستان کی ہسٹری میں بھی اور آج بھی, تو جب اس کی NDMA کو بنایا گیا تو اس میں پھر یہ چیز تو مد نظر رکھی گئی کہ باقاعدہ طور پہ جب لگایا جائے آپ کے سرونگ یا ریٹائرڈ لوگوں کو لگایا جائے. کیا یہ چیز مد نظر تھی یا پھر کوئی اور بھی کریٹیونیس آپ دیکھتے ہیں آرمی والوں؟ دیکھیں ابھی تک جتنے اس میں لوگ رہے ہیں اس میں پہلے جو ان کے چیئرمین تھے وہ سرونگ جنرل تھے, دوسرے ریٹائرڈ تھے, پھر سویلین آئے, ایک بیوروکریٹ تھے, اس کے بعد پھر ایک سرونگ جنرل تھے, میں بھی سرونگ جنرل ہوں. اس میں اگر آپ نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی کانٹیکسٹ کے اوپر لے کے آنا ہے, میں نے آپ کو 3 سٹریمز بتائی ہیں کہ ان 3 سٹریمز میں سے لوگوں نے ادھر آنا ہے. تو وہ کوئی بھی ایک کانٹریکٹ امپلائمنٹ بھی ہے, اور اگر محسوس کیا جاتا ہے کہ گورنمنٹ محسوس کرتی ہے کہ شاید ادارے کو چلانے کے لیے مارکیٹ کے اندر سے کوئی بہت ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکسپرٹ اویلیبل ہیں جن کا اتنا تجربہ ہے
اور ان کو ڈپیوٹ کیا جائے تو وہ گورنمنٹ کی ایک نیچرلی وہ آپشن اس کو اویلیبل ہے. کیوں لوگ آ رہے ہیں آرمی سے, سول سروسز سے, اس کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. اور آپ اپنے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے کانسیپٹ کو سمجھیے. جب ہم نے یہ لا بنایا اور یہ تمام اسمبلیز نے اس کو یونانیمسلی پاس بھی کیا, تو اس کی ایک لاجک تھی. وہ لاجک یہ ہے کہ ڈیولوشن ہو چکی ہے, اور ڈیولوشن کا مطلب یہ ہے کہ ہر پروونس نے اپنی پروونس کے اندر ڈیزاسٹر کو خود مینیج کرنا ہے, اور ڈیزاسٹر کے تمام اسپیکٹرم کو مینیج کرنا ہے. اس کی تیاری سے لے کر اگر ڈیزاسٹر آ جاتا ہے, اس کے خطرے سے کے بچاؤ سے لے کر اگر ڈیزاسٹر آ جاتا ہے اس کو فائٹ کر کے اور نو تعمیر. لیکن جنرل صاحب 26 اکتوبر کا جو ایک زلزلہ آیا اس میں مجھے اگر آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لینے دیں گے, اس میں ایک سوال تو میں ڈیفینیٹلی بنتا ہے اگر وہ اس کا دیں, جو آپ کی یہ کے پی کے اندر پروونشل گورنمنٹ تو آپ کو کام کرتے ہوئے نظر نہیں آئی, انہوں نے ساری ڈیمانڈ آپ کی فیڈرل گورنمنٹ سے مانگ دی کہ جی ہمیں دے دیں. نہیں, یہ بات غلط, بالکل غلط بات ہے. کے پی گورنمنٹ اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے, ان دونوں نے مل کر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ کمپنسیشن جس قسم کی بھی لوگوں کو دینی ہے وہ پیکج ایسا بنایا جائے کہ 50% کے پی گورنمنٹ کنٹریبیوٹ کرے گی اور 50% فیڈرل گورنمنٹ کرے گی. اور اس کی وجہ سے ایک جو وہ لوگ جو متاثرین ہیں ان کو یہ فائدہ ہو گیا. میرے سامنے یہ اسٹیٹسٹکس پڑھی ہیں, روز لوگوں کے کلیمز آ رہے ہیں جن کے گھر ڈیمیج تھے. اس تمام چیز کو دیکھ کے اور اس ول کو دیکھ کے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دونوں حکومتیں مل کے برداشت کریں گی, اور اس کے بعد اس کو ایک پرٹیکولر ٹائم فریم کے اندر یہ کمپنسیشن دی جائے گی تاکہ لوگ اپنی نو تعمیر خود کر سکیں. تو وہاں پر کام کرنے والے تو وہی ضلعی انتظامیہ ہیں جو خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی ہے. کیونکہ اگر آپ مجھے پہلے سوال کا جواب کمپلیٹ کر لینے دیتے تو یہ آپ کو میں جو لاجک دے رہا تھا سسٹم کی وہ سامنے آ جاتی. لاجک یہ ہے, یہ جب ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا جو پاکستان کا نظام بنایا گیا کہ ہمیشہ ڈیزاسٹر کو سب سے پہلے جو رسپونڈ کیا جاتا ہے بالکل لوکل لیول پہ رسپانس ہوتا ہے, کمیونٹی بیسڈ ہوتا ہے, سب ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتا ہے, ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ہوتا ہے. فوج میں جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ آپ سب لوگوں کو ٹریننگ دے دیں, آخر میں جو گولی ہے وہ سپاہی نے چلانی ہوتی ہے, اس لیول سے رسپانس شروع ہوتا ہے. تو سب سے پہلے کہیں پہ بھی ہوگا, کسی پروونس میں بھی ہوگا, ڈسٹرکٹ کی طرف سے رسپانس آتا ہے, اور ڈسٹرکٹ کے رسپانس میں جہاں کمی آ رہی ہو تو پھر پروونس اس کو پورا کرتی ہے, آگمنٹ کرتی ہے, اور وہاں پہ ہو تو پھر آگے نیشنل ایفرٹ آ جاتی ہے. اس کے علاوہ دوسری گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ پاکستان میں اگرچہ ہمارے پاس ہر قسم کے زون ہیں, ماؤنٹنس بھی ہے, صحرا بھی ہیں, اور ہمارے پاس دریا ہیں, ہمارے پاس سمندر بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ الحمدللہ کہ پورے پاکستان میں کچھ پوزیشننگ ہماری آرمڈ فورسز کی اس طریقے سے ہے کہ فٹ پرنٹ آرمڈ فورسز کا کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہے. اس کے ساتھ آپ کی جو سول آرمڈ فورسز ہیں ان کی پریزنس بھی ہے. جب یہ آپ کو تمام جو وسائل ہیں وہ درکار جو ہوتے ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں ایک پرٹیکولر لیول کے بعد ہمیشہ درکار ہوتے ہیں, تو یہ وہ وہاں پر موجود ہیں. تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم ایک ایسا سسٹم بنائیں کہ جس میں 3 ٹیئرز کا رسپانس ہو, ضلعی کے سطح پہ اپنا ہو, پھر پروونشل پہ ہو, اور ایک نیشنل لیول پہ. اچھا, یہ تھوڑی سی ان نیچرل بات سی نہیں ہے جو آپ نے کہا کہ ضلعی سطح کی, جیسے آپ ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بھی آپ کی ہوتی ہوگی, اس کے غالباً آپ نے ڈی سی اوز کو چارج دیا ہوا ہے جو سنبھالتے کرتے ہیں, تو وہ جو ڈی سی او ہے دیا, صوبوں نے دیا, صوبوں نے پروونشل کر لیں, تو وہ کچھ ان نیچرل سی بات ہے, وہ کس طرح سے مینیج کر پائیں گے؟ ان کا آلریڈی اتنا برڈن ہوتا ہے. ابھی بھی دیکھنے میں آیا کہ جب یہ ڈی سی او پنڈی کی بھی خاص کر کے میں اگر بات کروں, پنڈی اسلام آباد یہاں پہ بھی, تو یہ دیکھنے میں آیا کہ انہوں نے آگے کچھ اور اداروں کو ریپرزنٹیشن دے دی, جیسے ریسکیو والوں کو دے دیا وہاں پہ, جو ڈی اوز وہاں پہ موجود ہیں. تو اس قسم کی جو آپ نیچے جب لوگوں کو یہ ٹرانسفر کرتے ہیں, پروونسز ٹرانسفر کرتے ہیں, اور بحیثیت آپ این ڈی ایم ان کو دیکھتے ہیں, تو یہ ان نیچرل سی ایک چیز نہیں سامنے آتی؟ ڈسٹرکٹ کا ویسے انتظام و انصرام کس کے پاس ہوتا ہے؟ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس ہوتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ اس ڈسٹرکٹ کے اندر ہر قسم کی لا اینڈ آرڈر بھی اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے. تمام قسم کی جو پاپولیشن ہے اس کا ریونیو کا ریکارڈ, گھروں کا ریکارڈ, لوگوں کا ریکارڈ, ہاسپٹل کا ریکارڈ, اور تمام انتظامی محکمے وہاں پر موجود ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اب چونکہ بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کا لوکل گورنمنٹ سسٹم بھی ان پلیس بہت ساری جگہوں پہ ہے اور بہت ساری جگہوں پہ آ گیا ہے, اور لوکل گورنمنٹ سسٹم اور جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے دونوں مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو
تو اس سے زیادہ ویزیبلٹی کسی اور کو کیا ہوگی؟ جو رسپانس میکنزم ہے، ضرورت اس صبر کی ہے کہ وہاں پر جو ڈسٹرکٹ ہے اس کے ساتھ جو اس کا رسپانس میکنزم ہے، چاہے وہ ریسکیو 1112 ہو، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے وہ فورس آرمی کی ان کو مہیا کی جائے، وہ ضلعی انتظامیہ کی سپورٹ میں. کمیونٹی بیسڈ آپ نے بات کی کہ کمیونٹی پہلے رسپانس کرتی ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا آپ سے پروگرام کر رہا ہوں. فرینکلی اسپیکنگ مجھے اندازہ نہیں ہے کہ ڈیزاسٹر میں فلڈ آئے تو میں کیسے رسپانس کروں، اگر آگ لگ جائے تو میں کیسے رسپانس کروں. تو مجھے تو باقاعدہ طور پہ کبھی کوئی آگاہی مہم دیکھی ہوئی تھی. تو NDMA نے کوئی کام کیا اس طرح؟ یہ ایک کانسٹنٹ فیچر ہے کہ یہ آگاہی یا اویئرنیس. آپ کو پتہ ہوگا کہ ابھی اس سال سے جو 8 اکتوبر ہے اس کو گورنمنٹ نے نوٹیفائی کر دی نیشنل ڈیزاسٹر اویئرنیس ڈے. یہ تو ایک دن ہے، یہ سمبولک ہے، لیکن آگاہی جو ہے وہ ایک کنٹینیوس عمل ہے. اور اس میں صرف NDMA کا کام نہیں ہے، اس میں تمام لوگوں کا کام ہے. یہ اچھی بات ہے کہ آپ میرے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں اور اس میں ایک بڑا اچھا میسج جائے گا، کیونکہ ہم جو بات چیت کر رہے ہیں جی اس سے بھی آگاہی ہو رہی ہے، لوگوں کو ایک اویئرنیس آ رہی ہے. میڈیا کا بھی اس میں ایک رول ہے، گورنمنٹ ایجنسیز کا بھی ایک رول ہے، اور مختلف سطح کے اوپر یہ کچھ نہ کچھ پروجیکٹس کے تھرو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس ملک نے 2005 سے لے کے 2015 تک جتنی ڈیزاسٹرز دیکھے ہیں، اور اس ڈیزاسٹرز کی وجہ سے جو میڈیا نے نیچرلی اس کی رپورٹنگ کی ہے اور اس کے بعد جتنی بات چیت اس کے اوپر ہوئی ہے، ایک ریزنیبل لیول آف اویئرنیس لوگوں میں ایگزسٹ کرتا ہے. اور انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ وہ علاقے ہی زیادہ ہٹ ہوتے ہیں، فلڈ پلینس. لوگ وہاں پہ آلموسٹ ہر سال کے بعد کوئی نہ کوئی ایک ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور وہاں پہ ایک کمیونٹی جو ہوتی ہے اس کی اس ڈیزاسٹر سے متعلق ایک بائی ڈیفالٹ بھی ایک اویئرنیس لیول ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن اس کے اوپر بہت کام اور بھی کرنے والا ہے. آئیے اس طرف ذرا تھوڑی سی بات کریں. جو ایک کمیونٹی میں ایک بات آتی ہے سامنے کہ جی ایرا بھی موجود ہے، NDMA بھی موجود ہے، اور سیرا کے ادارے بھی موجود ہیں. تو یہ آپ کے ہوتے ہوئے، NDMA کے ہوتے ہوئے، یہ پیرالل ادارے کیوں ہیں؟ دیکھیں، اس کے اوپر کافی بات ہوتی ہے، اور میں تھوڑا سا مختصراً اس کو کہنا چاہوں گا کہ ایرا کا ایک علیحدہ مینڈیٹ تھا. ایرا جس حالات میں کریٹ کیا گیا وہ ایک ایسی سچویشن تھی کہ AJK کے اندر زلزلے کی وجہ سے جو گورنمنٹ کی ایک مشینری تھی ایک طرح سے مفلوج ہو کر رہ گئی تھی، جتنا پروونشل کیپٹل میں نقصان ہوا. اور ایک جو ری بلڈ کی ایفرٹ تھی وہ اتنی ہیوی اور اتنی ہیوج تھی کہ جس کے لیے ضروری تھا کہ ایک میکنزم بنایا جائے جہاں پہ اس کمپلیٹ ری بلڈنگ پروسیس کو لے کر جایا جائے. اس کے بعد NDMA آپ کا ایکٹ آیا جس میں اور ڈیولوشن ہوئی. تو ڈیولوشن کے بعد جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے ایک ڈیوالٹ سبجیکٹ کے طور پہ سامنے آیا، اور ڈیوالٹ سبجیکٹ کے طور کے اوپر ڈیزاسٹر کے جو مختلف فیزز ہوتے ہیں، پریپیئرڈنیس سے لے کے ریسکیو، ریلیف اور ری ایبلیٹیشن، یہ تمام ڈیزاسٹر کے فیزز ہیں جو کہ پروونس کی ذمہ داری بن گئی. اور آپ نے دیکھا کہ 2010 کا سپر فلڈ جو ہے اس نے کن کن پروونسز کو افیکٹ نہیں کیا. انہوں نے اپنی ری ایبلیٹیشن خود کی اور وفاق نے ان کی مدد کی. اس کے بعد جو ایرا کا جو ایک مینڈیٹ تھا جس کے تحت وہ چل رہے تھے، وہ ایک لانگ ٹرم مینڈیٹ تھا. اس میں کچھ انٹرنیشنل کمٹمنٹس تھیں، اس میں ان کے پروجیکٹس جو تھے، کئی پروجیکٹس جو ہیں ان کے اس وقت بھی ان پروگریس ہیں، ان کے فنڈنگ کے ایشوز تھے کہ جس ٹائم تک وہ اس کو مکمل کرتے ہیں اس وقت تک ایرا کا ایک رول ہے، کچھ انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں. اس کے ساتھ جو آپ کو پتہ ہے کہ KP کے اندر بھی کافی تباہی ہوئی تھی، اور انہوں نے بھی اپنی ایک اتھارٹی بنائی تھی. جو اتھارٹی آج وہاں پر موجود ہے، اور وہ بیسیکلی انہوں نے اس کو اس امبریلا میں جو اپنی ریلیف کا امبریلا ہے اس کے اندر رکھ کے اس سے وہ اس زلزلے کے اندر بھی وہ کام لے رہے ہیں، اور وہ ری ایبلیٹیشن کا کام ان کی PDMA کے ساتھ مل کے کر. اچھا، لیکن کچھ تشفی نہیں ہوئی. آپ نے بات تو کی بڑے ڈیٹیل میں، لیکن پھر ہم ایرا اور NDMA کو کیسے ڈیفرینشیٹ کریں؟ NDMA ایک جو ہے فوکل ایجنسی ہے، اور NDMA جو ہے تمام ڈیزاسٹرز کو دیکھتی ہے، صرف زلزلے کو نہیں، مین میڈ ڈیزاسٹرز کو بھی اور نیچرل کلیمٹیز کو بھی. جی، یہ ساری چیزیں NDMA کے مینڈیٹ میں آتی ہیں. اور اس کے ساتھ جتنے PDMAs ہیں جو کہ اس کے بعد قائم کر دی گئے ہیں ڈیزاسٹرز کے لیے، ان کے تمام PDMAs کا بھی یہ
सिमिलर मैंडेट है अपनी प्रोविंसेस के अंदर। तो NDMA का मैंडेट ज़लज़ला स्पेसिफिक नहीं है, ज़लज़ला उसका वन ऑफ द हैज़र्ड है जिसको देख रही है, और इरा जो है वो अर्थक्वेक रिलीफ और रिहेबिलिटेशन को देख रही है, और इस वक्त उसका ज़्यादा फोकस जो है जो उसके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं एहतजाज जम्मू कश्मीर और कुछ खैबर पख्तूनख्वा में, उनको वो देख रही है। इसके मैंडेट को अगर बाकी कुछ ज़लज़ले आए थे वहाँ पर इसकी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करने के लिए किसी, अगर गवर्नमेंट ने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, अवरान का ज़लज़ला आया था, ज़ियारत का ज़लज़ला आया था, वहाँ पे उन गवर्नमेंट ने उनको खुद ही मैनेज किया। ये 2 ज़लज़ले थे। अभी ये जो ज़लज़ला आया है यहाँ पे इधर KP के अंदर भी, उसको भी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज से इसको मैनेज करे। लेकिन आपने रिसोर्सेज तो आप भी तो दे रहे हैं ना 50% जैसे आपने जिक्र किया जी। फेडरल गवर्नमेंट भी तो दे रही है ना, जैसे NDM में कैश यानी आप नॉन स्ट्रक्चरल फॉर्म में दे रहे हैं आप जी, नॉन स्ट्रक्चरल फॉर्म में स्ट्रक्चरल सारा वो कर रहे हैं। बेसिक देखिए ये बड़ा पीपल सेंटर्ड अप्रोच है। इसमें डिसाइड ये हुआ कि ये जो लोगों ने रिकंस्ट्रक्शन करनी है और रीबिल्डिंग की करनी है, क्योंकि ज़्यादातर घर जो डिमोलिश हुए वो सब के सब कच्चे घर थे, गरीब लोग बहुत ज़्यादा इसमें अफेक्ट हुए, 95% से मैं कहूँगा ज़्यादा। तो डिसाइड ये किया गया कि इनको कैश कंपनसेशन दी जाए, उनको एक मॉडल जो है वो बता दिया जाए कि डेफिनेटली इस पैरामीटर्स को आपने फॉलो करना है, और वो अपनी रिकंस्ट्रक्शन खुद करें। और उसका लॉजिक ये था कि एक तो ये मैंने आपको बता दिया कि ज़्यादातर इसमें कच्चे घर थे, गरीब लोग हैं, बहुत दूर दूर आइसोलेटेड लोकेशंस के ऊपर थे, एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह नहीं हुआ था, मौसम जो है वो सर्द होता जा रहा था, और ये वहाँ पे एक यूनानिमस वॉइस थी कि अगर लोगों को ये पैसे दे दिए जाएं तो ये ख़ुद बहुत तेज़ रफ्तार के साथ अपने आप को जो है वो ये तामीर कर पाएंगे। लेकिन जैसा एक बात है कि लोगों ने पैसों से ज़्यादा वहाँ पे ब्लैंकेट सर्कुलर्स को ज़्यादा उन्होंने फोकस किया। उन्होंने कहा जी हमें ठंड है और हमें ये देना चाहिए जी। वो मुतवातर वहाँ पे दे रहे हैं और वो वहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। अच्छा, एक क्रक सा बताइएगा कि अवाम की उनके सुनने के लिए भी कि जो 26 अक्टूबर का ज़लज़ला आया, इसमें स्पेसिफिक आपकी NDMA की पॉलिसी वाले से कोई रोल रहा, या फिर आप नीचे तक गए जाके रोल प्ले किया आप लोगों ने? NDMA का जी बड़ा रोल था। सबसे पहले जब ये ज़लज़ला जिस वक़्त आया, उस ज़लज़ले के आने के मेरे ख़्याल में 10 मिनट के अंदर अंदर NDMA ने सबसे पहले एडवाइजरी ये इशू की कि इसके आफ्टर शॉक्स आएंगे, और ये पूरे मीडिया के अंदर लोगों को बताया गया कि तैयार रहें इसके लिए, और 91 आफ्टर शॉक्स अभी तक आ चुके हैं। 92 गालिबन मेरे ख्याल में आपके और मेरे बैठे हुए शायद एक आध और आ गया हो तो नहीं, 92 आपके यहाँ 91। एनीवेज ये तो एक मेरे और आपकी बात नहीं है कि मेरे पास कितने हैं, लेकिन एक चीज़ में और भी था जनरल साहब, 7.5 और 7.7 की शनीद भी तो आपको नज़र आ रही है जी। 7.5 और 8.1 जी। ये आप पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो DG हैं उनसे ये सवाल ज़रूर कीजिएगा, इसकी एक्सप्लेनेशन वो आपको देंगे। लेकिन पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का इसके ऊपर एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उनके 20 ब्रॉडबैंड मॉडर्न यहाँ पे ट्रांसमीटर्स यहाँ पे उनके सेंसर्स लगे हुए हैं, जबकि जो USGC का है उसका एक सेंसर बदख्शां में, एक नेल्लौर में, और एक जो है वो टर्की के अंदर है। तो जो इनके इतना डेंस एनवायरनमेंट के अंदर, और एक जो इनका सेंसर है वो 1000 किलोमीटर के अंदर रीड करता है। तो ये कहते हैं कि हमारी तमाम जो रीडिंग्स थी उसके हिसाब से 8.1 आया, और हमने जो हमें एजेंसी रिपोर्ट करेगी उसको आगे लेकर चलना है। ठीक है असगर साहब, एक वक्फा लेते हैं, ज़रा वक्फे का दोबारा आएंगे फिर आपसे बात करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जन साहब, ये बताइए कि आपने कम्युनिटी के हवाले से बात की है, तो कम्युनिटी फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी होते हैं कोई चीज़ पे, तो एक और चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो है कि लोकल पुलिस भी बड़ी इफेक्टिव होती है, उसको भी रिस्पॉन्ड करना चाहिए, लोकल इंतज़ामिया को भी रिस्पॉन्ड करना चाहिए। लेकिन आज तक उस तरह से खातिर ख्वाह कोई हमें बेहतरी नज़र नहीं आई इस हवाले से, तो ये क्या है, क्यों, इसकी क्या वजह है? लोकल पुलिस और जो लोकल इंतज़ामिया है, वैसे मैं ये चाहूँगा कि आप जाके किसी एक डिप्टी कमिश्नर लेवल के ऊपर भी और कमिश्नर लेवल के ऊपर भी इंटरव्यू करें, क्योंकि एक आम तासर है कि इंतज़ामिया उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती जिस तरीके से हम टेलीविज़न में शायद
امریکن انتظامیہ کو دیکھتے ہیں، جیپنیز کو دیکھتے ہیں، یو کے کو دیکھتے ہیں، جن انوائرمنٹ میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جو ریسورسز ان کو مہیا کیے ہوئے ہوتے ہیں، جو ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، جو ان کی ایجوکیشن ہوتی ہے، لٹریسی لیول ہوتا ہے، تو ہم ہمیشہ اپنے آپ کو اس نیچ کے اوپر ایک کمپیریزن ڈرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں، یہ ہمارے لوگ ہیں، ہم میں سے ہی ہیں، میرے اور آپ کے بھی کچھ جاننے والے شاید اس میں ہوں گے، ان کا ایک کیپیسٹی کا ڈیفینیٹلی ایک ایشو رہتا ہے۔ لیکن میں نے اگلے دن ایک پریس کانفرنس میں بھی ایک بات کی تھی کہ آفٹر آل یہی پولیس اور یہ انتظامیہ کے لوگ بھی تو اس ارتھ کوئک ریجن میں تھے، ان کا تو ڈول ٹاسک تھا، انہوں نے بھی اپنے آپ کو سنبھالنا تھا، اپنے لوگوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی دیکھنا تھا اور کمیونٹی کی سروس بھی کرنی تھی۔ گیپس نظر آئیں گے، ابھی نہیں نظر آئیں گے، ہمیشہ نظر آئیں گے، کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ گیپس نہیں ہوں گے۔ جس جگہ کے اوپر اچھے لوگ ہیں وہاں پہ رسپانس بہت اچھا ہے، جس پہ یہ ہے، لیکن میرے خیال میں جو میں نے آگے لوگوں کا دورہ کیا ہے، کمٹمنٹ کی کمی نظر نہیں آتی، ذمہ داری کا لوگوں کو احساس ہے، وسائل کی کمی ہو سکتی ہے، ٹریننگ شاید اس طریقے سے نہ ہو، لیکن ہمیں ایسے موقع کے اوپر ان لوگوں کا مورال نیچے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو تھوڑا سا بک اپ کرنا چاہیے۔ اچھا، خوش ہیں این ڈی ایم اے کی سارے ملازمین جتنے بھی آپ کے نیچے جتنے سب آرڈینیٹس ہیں ان کی پرفارمنس سے خوش ہیں آپ؟ جی میں بالکل خوش ہوں۔ تو یہ کیسے ہو گیا کہ آپ ساروں سے خوش ہیں؟ اور یہ ایک ان نیچرل سی، چونکہ انسان میں فلا تو ہوتا ہے نا، ڈیفیشنسیز ہوتی ہے، پرفارمنس آڈٹ نہیں ہونا چاہیے اس ادارے میں؟ میرے خیال میں لوگوں کو جو ہوتا ہے، ہم چونکہ فوج میں کمانڈ کے اوپر بلیو کرتے ہیں، اور کمانڈ کا فلسفہ یہ ہے کہ ٹو گیٹ دا بیسٹ فرام دا ورسٹ۔ لیکن سر وہاں پہ تو فوج میں آپ کے سارے سب آرڈینیٹس دے آر سولجرز، بٹ یہاں پہ تو آپ کے سویلینز بھی ہیں نا؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ اگر یہ ملک چل رہا ہے تو کیا خیال ہے آپ کے کہ لوگ نہیں کام کر رہے تمام؟ میرے خیال میں کسی نہ کسی فارم کے اوپر لوگ کام کر رہے ہیں کہ یہ ملک چل رہا ہے۔ اچھا، آپ کے منشور آپ نے کہا کہ آپ کو برا لفظ لگتا ہے مینیفیسٹو، تو چلیں آپ کی نہیں، مجھے برا لفظ نہیں لگتا، مینیفیسٹو ایکچولی نہیں، یہ کوئی نہ مسلم لیگ نون کا مینیفیسٹو ہے نہ پاکستان تحریک انصاف کا مینیفیسٹو، یہ تو جنرل ایک آبجیکٹیوز کہتے ہیں، آپ کو ٹاسک کہتے ہیں جو آپ کے پسندیدہ لفظ ہے۔ اس کے مطابق آپ تعلیمی نصاب میں آپ نے کوشش مطلب کی کہ تعلیمی نصاب میں بھی کچھ میٹیریل ڈیزاسٹرز میٹیگیشن اس حوالے سے کوئی رکھا ہے؟ یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایکچولی اس چیز کو شامل کیا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے ریلیٹڈ یہ ڈگریز ماسٹرز ہو رہے ہیں، ڈگریز دی جا رہی ہیں۔ ہماری ابھی اس وقت کوشش یہ ہے، میرے پاس نسٹ کے جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا جو کریکلم ہے اس کو ہم ریویو کر رہے ہیں، اور میری اس میں ان کے ساتھ بات ہوئی ہے، ان کی اکیڈیمیا کے لوگ ہمارے پاس آئے تھے، جس میں ہم نے تمام یونیورسٹیز کے اندر جو مختلف کریکلم ایگزسٹ کر رہا ہے اس کو ہم جو ہے اس کو ریویو کریں گے آپس میں بیٹھ کے۔ جب وہ اپنا کام کر لیں گے تو پھر ہم بھی ان کے ساتھ جا کے بیٹھ کے، اور اس میں جو چیزیں ہیں، میں نے کچھ جو ہمارے ایشوز یا چیلنجز یا کچھ سبجیکٹس ہیں ریلیٹڈ دیٹ ان کو ریسرچ کے لیے دیے ہیں، اور ہم ان سے چاہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر وہ ہمیں انپٹ۔ لیکن 2005 سے لے کے ابھی تک اتنا عرصہ ہو گیا جن صاحب، کوئی اس طرح سے کیا وجہ کیا ہے؟ 2005 سے لے کے ابھی تک آپ کے خیال میں یہ ماسٹرز کا پروگرام تو اس کے بعد شروع ہوا؟ obviously، لیکن میں ابھی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم ہیں، ہمارے فیملی ممبرز ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ کمیونٹی بیسڈ ڈیزاسٹر رسک جو آپ کا ایک پورا سائیکل ہے اس میں رسک آئیڈینٹیفیکیشن کیسے ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا اس چیز کا۔ دیٹس وائی ایم آسکنگ کہ ایک گراؤنڈ لیول کے اوپر آپ کس طرح سے بنیادی صورت میں آپ کس طرح سے اس کو کریں؟ یہ جو اسکول اور بنیادی سطح کے اوپر اس کے اوپر بھی جو ہم کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج، کیونکہ کلائمیٹ چینج کی بات بھی نا پاکستان میں بھی 1-2 سال میں ہونے شروع ہوئی۔ جی، اس سے پہلے میرے خیال میں کلائمیٹ چینج آپ اور میں بھی نہیں بات کرتے تھے، اس ایشو کے اوپر بات نہیں کرتے تھے، تو اب ہمیں یہ سمجھ آنا شروع ہے کہ کلائمیٹ چینج بھی کوئی چیز ہے۔ تو ایٹ پریلیمنری لیول اسکول کے سطح کے اوپر اس کو سلیبس میں شامل کر کے، اور کسی طریقے سے، کیونکہ یہ بھی آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ جو بچے ہوتے ہیں نا وہ ایک فارمیٹیو ایج میں ہوتے ہیں، ہم نے کچھ ان کو اس طریقے سے بھی ایک اوور لوڈ نہیں کر دینا کسی چیز سے کہ ان کو ایک اس چیز کا ڈر یا خوف۔ سر آپ اپنی اچیومنٹ بتائیے، آپ نے کیا اس حوالے سے کچھ؟ جی، میں نے بیسیکلی یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہائر لیول کے اوپر تو یہ انیشیٹو لیا ہے کہ میں نے اپنے پاس جو ہے وہاں سے انہی یونیورسٹی میں سے انٹرنیز کو لیا ہے اور اپنے سسٹم کے اندر شامل کرنے کے لیے، تاکہ جو آپ کی ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ کل کو ہمارے پاس کوالیفائڈ لوگ یہاں پر آئیں۔
یہ جو کریکولم ہے اس کو ہم ریویو کر رہے ہیں، اور اب ہم جانا چاہتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے کمپوننٹ ہم اسکول لیول کی سطح کے اوپر اس کو لے کر آئیں اور کسی طریقے سے اس میں شامل کریں. اور اسکول سیفٹی سے متعلق ہم نے اپنی گائیڈ لائنس جو ہیں وہ ابھی بنانے کی فائنل فیز میں، اور پھر میرا یہ ارادہ ہے کہ میں جو ہماری بڑی اسکول کی چینز ہیں، اس کے علاوہ یہ جو سسٹمز ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں اور پروونشل کے، کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر اس کو بیسیکلی ایک حصہ بنائیں کہ جہاں پہ یہ ایک اویئرنیس کا ایٹ مائکرو لیول اسکولس کی لیول کے اوپر ہم شروع کر سکتے ہیں. لیکن جنرل صاحب یہ تو ایک آئیڈیلزم کی سوچ ہے، آئیڈیلزم کی سوچ نہیں، ہم نے تو کافی کام کر سے آج تک تو نہیں ہو پایا. اگر 2005 سے لے کے آج تک نہیں کیا تو میں تو آپ سے یہ بات کروں گا نا کہ جو میں اب کام کر رہا ہوں، اور اس کے کچھ آپ کو چیزیں انشاءاللہ اگلے 1-2 مہینے کے اندر نظر آنا چاہیے. اچھا، امید کریں ہم. جی بالکل امید کریں. ٹھیک ہے. اچھا، بات کرتے تھے ایرا اور این ڈی ایم اے کے حوالے سے. کچھ اور ادارے بھی ہیں، ذرا اس پہ اگر غلط ہوں میں تو تصحیح کر دیجئے. جیسے نیپرن ایک ادارہ ہے، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ بھی ایک ادارہ ہے، این آئی ڈی ایم آپ کی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ. یہ سارے ادارے بھی ڈیزاسٹر اویئرنیس کی ایک کمپین چلاتے ہیں، فنڈز لیتے ہیں، اپنے لوگوں کو باقاعدہ طور پہ دیتے ہیں. اب میں اس پہ ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ عوام کے ٹیکسوں سے، لیکن میں کہوں گا فنڈز آتے ہیں، دے یوٹیلائز دیئر. تو پھر این ڈی ایم اے کے ہوتے ہوئے یہ ساری جو چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشن کا کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ یہ این آئی ڈی ایم تو جی ہمارا ہی آف شوٹ ہے، کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے ہم اس کو کرتے ہیں. جی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایز پر ایکٹ ہمارے پاس ہے، اور ہم اس کو چلا رہے ہیں، اور اس کے اوپر ہم نے تقریباً اس وقت تک اوور اراؤنڈ 4500 سے زیادہ لوگوں کو ہم نے اس کے اوپر ٹرین کیے، جس میں ہر واک آف لائف کے لوگ شامل ہیں. گورنمنٹ کے آفیشلز بھی ہیں، سویلینس بھی ہیں، مختلف. اور یہ جو آپ چیزیں بتا رہے تھے سی بی ڈی آر ایم یا یہ ساری چیزیں، ایکچولی سی بی ڈی آر ایم تو ملک میں کسی نہ کسی سطح کے اوپر ہو رہی ہے، لیکن وہ اراؤنڈ ولنریبل جو ڈسٹرکٹس ہیں ان میں 13% تک ہم اس ایرا والوں کے پاس چلے جاؤ، وہ کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب. جی میں ایرا کا تو نہیں آپ کو جواب دے سکتا ہوں، میں تو اپنا این ڈی ایم اے کی بات کر سکتا ہوں. اور جو دوسری یہ ادارے آپ نے بتائے ہیں وہ ایکچولی ہیلتھ منسٹری کے اندر این ایچ پی آر این آتا ہے. جی. اور تیسرا آپ نے کون سا بتایا؟ نیپرن. جی نیپرن ہو گیا، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف. جی اسی کے اندر آتا ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ. جی وہ منسٹری آف ہیلتھ کے اندر آتے ہیں. منسٹری آف ہیلتھ کا ایک اپنا مینڈیٹ ہے. تو سر یہ ایک ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک سجیشن کے طور پہ میں اگر ایڈ کروں کہ آپ چونکہ پرائم منسٹر کے ہیڈ ہے نا این ڈی ایم اے سارا جو ہے اوور آل، تو یہ ایک سجیشن فارورڈ کی جائے کہ ساروں کو میکنائزڈ کیا جائے ایک جگہ کے اوپر. ایسے نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں ہر ایک کا ایک اپنا مینڈیٹ ہے، ایپٹیچیوڈ ڈفرینٹ ہے. جو ایک ہیلتھ ریلیٹڈ کوئی چیز بھی ہوگی وہ ڈیفینیٹلی ہیلتھ منسٹری اور اس کے جتنے کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کریں گے. فلڈ کی ایگزامپل لے لیں تو کل کو جب فلڈ کی آتی ہے میٹیگیشن آتی ہے یا فلڈ کی وہ آتی ہے تو وہ فیڈرل فلڈ کمیشن کے تحت اس کو کیا جاتا ہے. ہم تو ان کے ساتھ رابطے کے اوپر ہوتے ہیں. جیسے یہ سارے محکمے اگر آپ کہیں گے کہ میرے کہتا ہے تو کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہیلتھ کی ہے کہ آپ کی این ڈی ایم اے کی؟ اس میں بیسیکلی فوڈ سیکورٹی والے بھی انوالوڈ ہیں، مطلب ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ بھی انوالوڈ ہے، اس کے اندر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بھی انوالوڈ ہے، اس کا ایک اپنا رول ہے. این ڈی ایم اے تو بیسیکلی ان کو موبلائز کر سکتا ہے. یس دس از دا کوسچن. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سجیشن نہیں فارورڈ کر سکتے؟ آپ موبلائزیشن کے لیے ذرا ایک کوارڈینیشن ہو چاہیے نا، جیسے نیشنل انٹر سیکورٹی پالیسی ہم نے دیکھی. موبلائزیشن ہم کرتے. یہ جو ایون یہ والا جو تھا اس میں جو تمام ہاسپٹلس کے اندر ایک ایڈوائزری دی گئی تھی کہ آپ نے ان کو تمام الرٹس جاری کر دیں اور یہ سٹاکنگ لیول آف، تو ہم نے این ایچ پی آر این کو بولا تھا کہ بیکاز وہ کوارڈینیٹ کرتے ہیں تمام ہاسپٹلس کے ساتھ، ایک اسپیشلائز سبجیکٹ ہے ہیلتھ، تو اس کے لیے ہیلتھ منسٹری اور اس کے بعد جو پروونشل کے جتنے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہیں ورلڈ ہیلتھ اور آرگنائزیشن کے ساتھ ان کا انٹرفیس ہے. تو یہ کام ان کے تھرو ہو رہا تھا. یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو کام مطلب جو تھریڈز ہوتے ہیں نا کسی ایک ڈپارٹمنٹ کے ڈسٹرکٹ سے لے کے فیڈرل لیول تک، اس کی ایک اپنی ایک چین فالو ہو رہی ہوتی ہے. اگر آج ہم بات کرنا شروع کر دیتے ہیں بلڈنگ کوڈس کی، تو بلڈنگ کوڈس پاکستان انجینئرنگ کونسل بنا دے گی نا، تو اس کے بعد اس کا ایک کسٹوڈین ہوگا، منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورکس ہے، پروونشل لیول کے اوپر جو ہاؤسنگ منسٹریز ہیں، اور اس کے بعد نیچے جو اتھارٹیز ہیں جو کہ سٹیز کی ہیں، یہ سارے ایک تھریڈ کے اوپر چلیں گے. اب اگر آپ وہ کہیں گے کہ این ڈی ایم اے جو ہے بلڈنگ کوڈس کو بھی امپلیمنٹ کرانا شروع کر دے، تو پھر میرے خیال میں کہ
آسمان کے نیچے جتنی ساری چیزیں ہیں وہ ساری NDMA کے فولڈ میں آ جائیں گی. نہیں, NDMA اگر مدر آرگنائزیشن ہے ان کے سارے اس کے امبریلا کے نیچے ہیں تو they should do. چلے اس پہ بات کر لیتے ہیں. امبریلا کے اوپر دیکھیں, یہ ایک آپ کو چیز سمجھنی چاہیے, یہ ایک پورا کوارڈینیشن لوپ ہے. اس کوارڈینیشن لوپ کے سینٹر میں NDMA ہے, اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ کس ٹائم کے اوپر کس کو موبلائز کرنا ہے ایٹ رائٹ پلیس اینڈ رائٹ ٹائم. یہ فنکشن ہے جو کہ NDMA نے کرنا ہے. آج اگر NDMA نہ آتا تو آپ یہاں پہ بیٹھ کے کس سے بات کر رہے ہوتے, کس سے پوچھ رہے ہوتے, کس کو FIR لانچ کر رہے ہوتے. برحال یہ تو ہے کہ آپ سے پہلے بھی لوگ آئے, انہوں نے محنت کی, آپ بھی کر رہے ہیں, آگے بھی آتے جائیں گے, زندگی کا ایک سلسلہ چل رہا ہے. لیکن بلڈنگ کوڈز کے حوالے سے راولپنڈی میں میرے بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی, ڈیزاسٹر کو رسپانس کرتے ہیں, ریسکیو ہو گیا, سول ڈیفنس والے, تو کوئی بلڈنگ کوڈز کا ڈرافٹ بھیجا گیا تھا آپ لوگوں کو, NDMA والوں کو؟ بلڈنگ کوڈز ایگزسٹ کرتے ہیں. 2007 کے بعد اس کے اندر سیزمک پروویژن بھی آ گئی. پاکستان انجینئرنگ کونسل سب سے مستند ادارہ ہے جس نے یہ بلڈنگ کوڈز بنائے, اور انہوں نے, اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ ان کے جو ہیڈ ہیں, جو چیئرمین ہیں, ان کے ساتھ بھی آپ پروگرام کریں, کیونکہ اب ہم ان کے ساتھ انگیجڈ ہیں. ہم نے ان کو کہا ہے کہ فائر اور سیفٹی پاکستان کا کوڈ ایگزسٹ نہیں کرتا 1947 سے, مختلف ادارے دائیں بائیں یہ کس کی ذمہ داری ہے, کس کی ذمہ داری ہے, تو ہم نے کہا ہم اونرشپ لے لیتے ہیں, آپ بنائیں اس کو. 135 بلڈنگز پنڈی میں ابھی بھی آپ نے ڈیمیج اسیسمنٹ ان کی ہوئی ہے, تو وہ جو 135 بلڈنگ ہیں ان بلڈنگز کو اب امپلیمنٹیشن آ جاتی ہے انتظامیہ کی. تو وہ DCO صاحب پھر اور ظاہر ہے اتنا چیزیں ہوتی ہیں, پھر وہ کیسے کریں گے؟ پہلے بھی میرا یہی سوال تھا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں بلڈنگ کوڈز کے لیے لیٹ سے کنٹونمنٹ بورڈ میں لے لیں تو اس کے اندر بلڈنگ کا ایک علیحدہ محکمہ ہے. DC تو نہیں خود کرے گا نا, وہاں پہ بلڈنگ کا ایک ان کا ایک اپنا جو میونسپل کارپوریشن کے اندر ایک ڈیفینیٹلی ایک بلڈنگ ڈپارٹمنٹ ہوگا, اس کے پورا ایک محکمہ جن کو تنخواہ مل رہی ہے, نقشے وہی پاس کرتے ہیں, امپلیمنٹیشن کرانا ان کی ذمہ داری ہے. ایک اس کے علاوہ یہ ہونا چاہیے کہ ایکٹس ہونے چاہیے. اگر کسی نے ایسی بلڈنگ بنائی جو کہ بلڈنگ کوڈز کو کمپلائڈ نہیں ہے تو وہ پھر بلڈنگ اس کے اوپر ایک پینلٹی ہونی چاہیے. اسی چیز پینلٹی آپ کہتے سجیسٹ کرتے ہیں پینلٹی ہونی چاہیے, لیکن کون پینلٹی دے گا یہاں پہ؟ تو جب کوڈز نہیں, دیکھیے جی آپ آج موٹر وے کے اوپر جاتے ہیں, انفورسمنٹ ہے نا, ایگزیکٹلی, تو آپ ٹریفک وائلیشن کرتے ہیں ادھر, چانسز بہت کم ہیں جی, بلکہ نہ ہونے کے. یہ امپلیمنٹیشن اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ آپ کو پھر وہ لاز بنانے پڑیں گے, آپ کو انفورسمنٹ کرانی پڑے گی, اور خدا نہ خواستہ اگر ایک بلڈنگ گرتی ہے, اور آج آپ یہ کہہ دیں کہ جب وہ بلڈنگ گرتی ہے تو وہ بندہ نہ صرف ان لوگوں کے جو کہ جن کی اس میں ڈیتھ ہوئی ان کی کمپنسیشن کرے گا, بلکہ وہ ان کے پیسے بھی واپس کرے گا, اس کے ساتھ ایک پینلٹی کا اماؤنٹ بھی کرے گا. ڈیٹرنس تو ایسی ہوتی ہے نا. کوارڈینیشن ہب بڑا اہم ہوتا ہے, اور ہم نے دیکھا کہ جب 2005 کا زلزلہ آیا تو اس وقت بھی لیک آف کوارڈینیشن ان پاکستان تھی. اس کے علاوہ جب یہ 26 اکتوبر کا آیا تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ بھی خبریں یہ سنائی دیں کہ جی کوارڈینیشن نہیں ہے, آرمی کے ٹروپس علیحدہ جا رہے ہیں, ریسکیو کے علیحدہ جا رہے ہیں, NDMA کے علیحدہ جا رہے ہیں, PDMA کے علیحدہ جا رہے ہیں, یہاں پہ تو ایگزسٹ کرتی ہیں آپ کے ریڈ کراس کے لوگ علیحدہ جا رہے ہیں, وہ دیٹ از وڈ بی انادر کوسچن. لیکن یہ کوارڈینیشن ہب کیوں نہیں ہوا, یہ کوئی سجیسٹ نہیں ہوا ابھی تک؟ یہ میرے خیال میں تو اس کو اس طریقے سے ڈیفینڈ کروں گا کہ نہیں, حقائق بتانے پڑیں گے. حقائق آپ کی سائڈ ہے نا, کیونکہ جس وقت زلزلہ آتا ہے, ایک ارتھ کا ٹریمر آتا ہے, اس کا فوری طور کے اوپر میرے پاس الرٹ آتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ الرٹس میرے متعلقہ جو آفیسرز ہیں ان کے پاس بھی آتا ہے, PDMS کے پاس بھی آتا ہے. اینڈ 2005 میں اور ابھی میں یہ فرق ہے کہ جب وہ الرٹ آتا ہے, کئی دفعہ یہ رات کو بھی آتا ہے, آپ سو رہے ہوتے ہیں لیکن پھر ہم لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں کہ ہم, آپ کو یاد ہوگا کہ جب بارشیں ہو رہی تھیں تو اس وقت رات کو 5.1 کا ایک 5.3 کا ایک آیا تھا ارتھ کویک کلوزر ٹو اسلام آباد, رات کو بہت بڑا جولٹ تھا. تو اس میں ہم لوگ تو جاگ کے تمام متعلقہ جگہوں سے فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس کے بعد کیا ہوا ہے. یہ جب ارتھ کویک آیا ہے تو اس میں پہلا کام اس کے ایپی سینٹر کو دیکھتے ہوئے ہم نے اسٹریٹ اوے اپنے پاس ایک پورا ریڈیس 500 کلومیٹر کا ڈرا کیا کہ اس کے اندر کون کون سے اس کے قریب ترین کون سے ڈسٹرکٹس آتے ہیں. اور ہماری پہلی اسیسمنٹ یہ تھی کہ چترال جو کہ ویسے بھی ہمارا جو میپ ہے اس کے اوپر ہائی رسک ایریا ہے, اور مالاکنڈ ڈویژن, باجوڑ, خیبر باجوڑ, میمند اور گلگت بلتستان کے 2 ڈسٹرکٹس, یہ بالکل ایپی سینٹر سے ان کا جو کرو فلائٹ ڈسٹنس تھا بہت قریب تھا.
اور ہم نے اس کے اوپر فوکس کرنا شروع کر دیا. دوسرا، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی سے رابطہ کر کے ہم نے ان کو کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کی کمیونیکیشن کی کیا سٹیٹ ہے, اس علاقے میں کمیونیکیشن بلیک آؤٹ تو نہیں ہو گیا, جو کہ انہوں نے کچھ دیر کے بعد کنفرم کیا کہ کچھ دیر کے لیے بلیک آؤٹ ہوا تھا, اس کے بعد کمیونیکیشن ہے, وہاں پر موجود ہے. تو یہ ایک آپ کے پاس ایک ایڈٹ ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کو انفارمیشن آنا شروع ہو جائے گی. اور 27 تاریخ کو 11 بجے جب ہم نے پرائم منسٹر صاحب کو بریفنگ دینی تھی تو ہم نے ایک اپنی اسیسمنٹ چارٹر آؤٹ کر لی تھی جو آج تک ویلڈ ہے کہ یہ اس کا سب سے زیادہ افیکٹ مالاکنڈ ڈویژن میں ہوگا اور باجوڑ ایجنسی کے اندر ہے. اور یہ ڈیتھ ٹول کیونکہ یہ اسکیٹرڈ ہے, لارج اسکیل ڈیمیج رپورٹ نہیں ہو رہا, تو یہ بیسیکلی ڈیتھ ٹول جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہوگا. وہاں پر ایریا کی کومبنگ کی آرمی نے ہیلی کاپٹر سے. جب یہ 2005 کا زلزلہ ہوا تھا تو آپ کو ابھی بھی فوٹوگرافس ہیں کہ بلڈنگس پہاڑیوں پہ, تو اس کومبنگ کے اندر اور جو گراؤنڈ سے انفارمیشن آ رہی تھی وہ یہ بتا رہی تھی کہ یہاں پر بیسیکلی جو ہے اس طریقے سے ڈیمیجز نہیں ہوئے, لیکن گھروں کے گرنے کی اطلاعات ہے. 3 دن سے وہاں پہ بارش بھی ہو رہی تھی. اور جہاں تک یہ ہے کہ آپ کہیں کہ سوات تو ایک ایسی جگہ, مالاکنڈ ڈویژن ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ فوج کا اور سول ایڈمنسٹریشن کا انٹرنل سیکورٹی سچویشن کی وجہ سے اور کافی عرصے سے فوج پوسٹڈ ہے, ایک بہت مربوط نظام ہے. یہ شاید ملک کے کسی اور حصے میں ہوتا تو میں آپ کی بات سے تھوڑا سا ایگری بھی کر لیتا, لیکن یہاں پر ایک ایسا سسٹم ہے کہ ولیج کمیٹیز ہیں, یونین کونسل کی سطح کے اوپر ہے, اور لوکل گورنمنٹ سسٹم بھی ایگزسٹ کرتا ہے. نہیں اصغر صاحب, تو پھر یہ بتائیے کہ آپ لوگوں نے پہلے اسیسمنٹ کی تھی کہ 2005 کے زلزلے کے بعد جب یہ سارا ہو گیا, چونکہ آپ کے ادارہ تو ورکنگ کر رہا ہے, بالکل کہ ریموٹ ایریاز میں ایسے ہوگا؟ بالکل کی تھی ہم نے. وہ میپ میں نے اس دن پریس کانفرنس کی ہے اور اس کے اندر بھی ہم نے یہ میپ پریزنٹ کیا ہے کہ میں آپ کو ڈسٹرکٹ لیول یہ چیزیں بتا سکتا ہوں کہ کون کون سے رسک ہمارے جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلان ہے 2013 والا, اس میں ہم نے ہر جگہ کی ایک ولنریبلٹی انڈیکس ڈیفائن کیا ہوا ہے, اس کے اندر موجود ہے. تو پھر لگتا ہے ایسے کہ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ذمہ دار ہے ساری چیزوں؟ نہیں, بالکل ذمہ دار نہیں ہے. اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ آج بتا دیں کہ 1 منٹ کے بعد زلزلہ نہیں آئے گا, آپ اس کی مجھے شورٹی دے سکتے ہیں؟ نہیں. تو یہ پھر یہ جو آپ کا یہ بیلٹ ہے, اس کی اسیسمنٹ کی ہوئی ہے آپ نے؟ سنا ہے کہ یہ سارا فالٹ لائن ہے, پرائم منسٹر فالٹ لائن کے اوپر ہے. 2005 سے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ فالٹ لائن کے اوپر ہے. نہیں تو آدمی کو پتہ بھی ہو کہ میں کل ابھی کچھ لمحے بعد میں مر بھی سکتا ہوں, تو آدمی پھر بھی ٹرائی نہیں کرتا اس کو. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ 8.1 کا زلزلہ ہے نا, یہ بلڈنگ قائم ہے ادھر. چیز یہ ہوتی ہے نہیں, وہ تو اس کے ڈیپتھ کا تھا نا 8.1 کا, اگر ڈیپتھ بالکل. دیکھیں چیز یہ ہوتی ہے کہ 2005 کے زلزلے کے بعد جو پورے ملک کی جو سیزمک زوننگ ہے وہ سیزمک زوننگ ہوئی. اس وقت چترال, آپ کا ہرنائی کا کوئٹہ کے ساتھ جو علاقہ ہے وہ, اور مکران کی کوسٹل بیلٹ, یہ آپ کے ہائی رسک زونز میں آتے ہیں. اس کے علاوہ ویری ہائی رسک زون کے اندر, اور اس کے علاوہ کافی علاقے ہیں جس طرح ہمارے ناردرن ایریاز. تو ابھی آپ میڈیا کے ساتھ شیئر کریں نا جناب, یہ پریس کانفرنس کے نہیں, وہ تو پریس کانفرنس ابھی ہوئی, آگے پیچھے تو ہمیں اس طرح کچھ نظر نہیں آیا. نہیں دیکھیں بات سنیں, یہ میڈیا کے ساتھ یہ باتیں مختلف موقعوں, اور یہ چیزیں ساری آپ کے جو بلڈنگ کوڈز کی جن کی ہم بات بار بار کرتے ہیں, ان کے اندر جو سیزمک پروویژنز دی گئی ہیں کس جگہ کے اوپر اور کس زونز کے اوپر, جیولوجیکل سروے آف پاکستان کے جو نقشے ہیں, یہ 2005 کے بعد یہ ساری چیزیں ہوئی تھیں اور یہ اسٹیبلش ہوئی تھیں. اس کے بعد کنسٹرکشن بھی ہوتی رہی انہی چیز. تو پھر ہماری پریورٹی نہیں ہوگی میڈیا والوں کی, یا پھر آپ کی تشہیر؟ ہوتا ہی ہے. نہیں, آپ کی پریورٹی کی بات نہیں ہے, یا پھر تشہیر آپ لوگ نہیں کر پا رہے ہوں گے پراپر. کمپلیسنسی جو ہوتی ہے نا, کمپلیسنسی ہیومن نیچر کے اندر ہے. آج یہ چیز آئی ہے تو اس کے بعد ہماری جو یاداشت ہوتی ہے, ہم بڑے جلدی چیزوں کو بھول بھی جاتے ہیں, کہ پھر لائف چلنا شروع ہو جاتی ہے کہ اس وقت کیا بات ہوئی تھی, کون سی چیز کس طریقے سے ہے. جن لوگوں کو بھی اگر یہاں پہ جتنی بلڈنگس کی کنسٹرکشن ہو رہی ہیں اسلام آباد میں, اگر آپ CDA میں جائیں گے اور وہاں پہ جا کے آپ پوچھیں گے کہ جو ان کی چیک لسٹ ہے جس کے تحت ان کے نقشے پاس ہوتے ہیں, اس میں مختلف سیزمک زونز کے اوپر کیا پروویژنز. نہیں تو پولیٹیکل انفلوئنس بھی تو ہے نا جی, ہر جو جماعت آتی ہے پولیٹیکل انفلوئنس ڈالتی ہے, ہماری بلڈنگیں بنائے جاؤ. گکھڑ کی طرف دیکھیے, گکھڑ میں وہ بنا, گکھڑ میں آج بھی ویسے وہ لکا ہوا ہے, کوئی آپ کو وہاں پہ نظر نہیں آتا. چلے میں تو اس کے اوپر کمنٹ نہیں کروں گا. نہیں پولیٹیکل, یہ تو پھر دیکھنا پڑے گا نا جی. آپ یہ امپلیمنٹنگ بحیثیت چیئرمین آف انڈیا میں آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں تو بڑی بات کروں گا نا, جو میں نے آپ سے بڑی بات کی. میں بڑی بات یہ کروں گا کہ اگر آپ انفورسمنٹ آپ نے ٹھیک کرنی ہے تو انفورسمنٹ کے لیے لا بنانا پڑے گا.
تو وہ کون بنائے گا؟ وہ یہ ہمارے پارلیمنٹیرینز بنائیں گے؟ بالکل بنائیں گے، اور لاز ایگزسٹ بھی کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد چلیں اگر لا بھی بن جاتا ہے تو لا کے بعد امپلیمنٹیشن آتی ہے، اور امپلیمنٹیشن جو ہوتی ہے وہ وہاں پہ امپلیمنٹرز نے کرنی ہوتی ہے. بلڈنگ کوڈز کی امپلیمنٹیشن، ابھی بھی بلڈنگ کوڈ ایگزسٹ کرتا ہے نا، تو اس کی امپلیمنٹیشن کس نے کرنی ہے؟ وہ وہاں پر جو ایک تو میرا سوال دوبارہ وہ یہ پھر پروونشل گورنمنٹ کو کہیے نا کہ وہ ذمہ دار وہ ٹھہرے. پھر بلڈنگ اتھارٹیز کو جاتی ہے، مختلف محکمے اس کے اندر انوالوڈ ہوتے ہیں. میرے خیال میں جو محکمے کام کر رہے ہیں بہت ساری جگہوں کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوگی. آپ یہاں پہ جن ایگزامپل دے رہے ہیں، آپ تمام بلڈنگز کا جا کے ریکارڈ دیکھ لیں، کیا پتہ امپلیمنٹیشن ہوئی گا. آپ اس کو کریڈٹ نہیں دیں گے جس نے امپلیمنٹیشن؟ نہیں آبویسلی بھی دیں گے، لیکن ایز اے مدر آرگنائزیشن تو آپ لوگوں کے ہاں ایک سلسلہ تو رہتا ہے نا کہ جی ہم فلاں کو بھی چیک کریں، فلاں کو بھی چیک کریں. میرا کام ان کا آڈٹ کرنا نہیں ہے. بٹ دیر شوڈ بی اے میکانزم فار آڈٹ. اگر آپ مجھے کہیں گے فلاں ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، فلاں ہاؤسنگ اتھارٹی ہے، وہاں پہ ایک نظام ہوتا ہے. آپ نے بھی میرے خیال میں کہیں پہ جا کے گھر لیا ہوگا، بنایا ہوا ہوگا. وہ نہیں میں نے لیا کہیں نہیں، بیچارے ایک ہی سادے سے گھر میں رہتا ہوں، نہ ہی وہ تو اس کے اندر جب کمپلائنس کرنے کے لیے آپ نقشہ پاس کرانے کے لیے جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ کمپلائنس کرواتے ہیں. اور اگر آپ کمپلائنس نہیں کراتے تو پہلے تو انڈیویجول کے لیول کے اوپر کہ وہ اگر اس کی کمپلائنس، کیونکہ اگر آپ نے ارتھ کویک پروف کنسٹرکشن کرنی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے اسلام آباد میں یا اس کے ملکہ علاقے میں گھر بنانا ہے اور یہاں پہ فالٹ زون ہے، تو پھر بنیاد کے اندر بھی، کالمز کے اندر بھی سریا بھی ڈالنا ہوگا، کوالٹی کنسٹرکشن بھی کرنی ہوگی، پیسہ بھی لگانا ہوگا. ٹھیک ہے، آخری سوال ہے آپ سے صاحب کہ این ڈی ایم اے میں کیا گنجائش ہے، کن چیزوں میں بہتری لائی جا سکتی ہے؟ کام کرنے کی تو بہت زیادہ گنجائش ہے، کیونکہ آپ اپنے سٹاف سے تو مطمئن ہیں. جی بالکل سٹاف سے مطمئن ہیں، لیکن گنجائش کیا ہے؟ بہت گنجائش ہے. ہم نے ابھی رسک ایٹلس جو، کیونکہ خطرے کا ادراک کرنے کے لیے جو رسک ایٹلس ہے ان کو ڈیولپ کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے. یہ کام جو ہے ایک ایکسپرٹ کام ہے، لیکن میں نے یہ کام شروع کر دیا ہے. فرسٹ 5 ڈسٹرکٹس کو میں ٹارگیٹ کر رہا ہوں. میں نے ایک پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کے تھرو انشاءاللہ میں بنا لوں گا. بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. جی ناظرین، ہم نے گفتگو کی میجر جنرل اصغر نواز صاحب سے، جو کہ چیئرمین ہیں این ڈی ایم اے سے. ملٹیپل ایشوز میں ہم نے ان سے ڈسکشن کی، آپ کے سامنے چیز کو رکھا. اجازت دیجیے، میزبان عدیل بشیر کو پروگرام روز کا پاکستان سے خدا حافظ.